आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, दबाएं घंटी के बटन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि नई से नई वीडियो आप तक पहुंचे। आप उसे वॉच एंड लिस्टन करते रहे और देखते रहे हमारे इस ड्रामा को। मुराद की अम्मी जो होती है ना, वो घर में मेहमानों को समझा रही होती हैं, ठीक है। मुराद की कुछ मेहमान जो होते हैं ना, ठीक है, वो इस बात पर झगड़ा कर रहे होते हैं कि हमें कमरा नहीं दिया गया, नीचे इधर गद्दों पे ही सुलाया गया है, ठीक है। तो मुराद की अम्मी कहती कि चुप करके बैठ जा, नहीं जिस दिन हम तुम्हारे घर शादी गए थे तो हमें बो वाले कमरे में तूने डाल दिया था, ना तुमने हमसे बात की ना हमसे पूछा, सीधे मुंह हमें बुलाया तक नहीं। आज इधर आके बातें मत कर, ठीक है। शुक्र कर तुझे गद्दे के ऊपर सुलाया है, ठीक है, तुम्हारी तरह बो वाले कमरों में तो नहीं तुम्हें सुलाया, ठीक है। इज्जत का साथ और सुकून के साथ रखा होता है। दूसरी तरफ मन्नत जो होती है वो अपनी तैयारी शारी कर रही होती है, ठीक है। उसे किसी बात का कोई रंज कोई दुख नहीं होता। बस मन्नत जो होती है वो तैयारी में मसरूफ़ होती है, ठीक है। उधर मुराद की अम्मी रंग में भंग डाल देती है। मन्नत की भाभी जो होती हैं ना, और दूसरी तरफ उसकी दोस्त, वो सभी उनको तैयार करवा रही होती हैं। अदरा जो होती है ना, यानी कि मुराद की दोस्त जो मुराद के साथ ऑफिस में काम करती हैं, वो भी मन्नत को तैयार करवाने में लगी होती हैं। ज़ाहिर सी बात है उनकी ख्वाहिश होती है। अब दूसरी तरफ मन्नत का भाई जो होता है ना, वो बड़े गुस्से में होता है, क्योंकि जो जहेज़ का फर्नीचर जो उठा के ला रहे होते हैं ना, ठीक है, मुराद के घर वाले, तो वो मुराद की अम्मी को पसंद नहीं आया जी। इस बात से रिजेक्शन हो गई है फ़र्नीचर की और वो वापस करना है। जब ये बात सुनते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। नुदरत अपनी खाला की जो है ना, अपनी कह रही होती कि आप कोई बात नहीं, आप जो है वो फजीलत के कमरे में जाकर सो जाएं, ठीक है। अब टेंशन क्यों लेते हैं आप, मसला है तो हमें बताएं, ठीक है, आपका कुछ ना कुछ बंदोबस्त भी हम ही करेंगे। और दूसरी तरफ उसकी अम्मी जो होती है ना मुराद की, तो वो काफ़ी गुस्से में होती है। कहती थी इसे शर्म ही आई नहीं है, ठीक है, तो हर ब्याह में आके इसी तरह फड्डे डालती रहती है, तुझे अकल ही नहीं है ज़रा सी भी। तो वो उसे काफ़ी मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना नहीं हो रही होती है। उसे समझाया जाता है कि इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इसलिए चुपचाप रहा करो। तो कहती कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हारी अम्मी तो मेरे ऊपर चढ़ दौड़ने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो उसे कहा जाता है कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ जाके सुकून के साथ बैठ जाओ और इज़्ज़त के साथ रहो, ठीक है। हम मन्नत को भी जो समझा दिया जाता है ताकि वो भी किसी भी किस्म की बद अखलाक़ी या बदमज़गी मत करे। तो उसकी जो भाभी होती है ना, वो कहती है कि मन्नत तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहती वाकई भाभी, कहती जी मैं मजाक तो नहीं कर रही, ठीक है। तो कहती चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं काफ़ी खूबसूरत से भी खूबसूरत लगूंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मन्नत को जब पता चलता है कि मुराद की अम्मी ने इस तरह रिजेक्ट कर दिया, तो मन्नत बेचारी एकदम से हैरान हो जाती है कि बड़ी मुश्किलों से रिश्ता जुड़ा था। तो अब मुराद की अम्मी जो है इस रिश्ते को मुझे लगता है कि तोड़ जो है वो एंड तक जाने नहीं देगी, यानी कि सिरे से ही इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो उसे समझाया जाता है लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही होती। अब दूसरी तरफ मुराद का भाई जो होता है ना, वो कहता है, मन्नत का भाई जो होता है ना, कहता है कि मैं अब इन लोगों के हिसाब लूँगा इनसे, ठीक है। तो उसका मन्नत का दूसरा भाई कहता है कि भाई साहब आप जो है ना बीपी तेज़ हो जाएगा, ठीक है, आप टेंशन मत लें, इनसे हम हिसाब करेंगे और ज़रूर करेंगे, ठीक है। इन लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है हमें, ठीक है, आप टेंशन मत लें। तो वो अपने भाई से कहता है कि मैं तो कोई टेंशन नहीं ले रहा, ठीक है, मुझे लगता है कि इन लोगों ने मुझसे ना कुछ करवा लेना है, ठीक है। ये जो जिस तरह की हरकतें करते फिर रहे हैं ना, ठीक है, इन्हें ज़रा सी भी शर्म और हया है ही नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं भाईजान कोई बात नहीं, हम इनसे बदला ले लेंगे, आप टेंशन मत लें, ठीक है। मैं जल्द से जल्द इनसे हिसाब करने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने क्या मजाक बना के रखा हुआ है हमें, ठीक है। तो मन्नत का भाई कहता है कि इनका मैं कर लेता हूँ खुद ना खुद कोई ना कोई बंदोबस्त, ठीक है। तो कहता है कि जी भाईजान जैसे आपका हुक्म हो, ठीक है, हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। मन्नत के दूसरा भाई जो होता है ना, वो मन्नत के बड़े भाई की बात मानता है और अपनी भाभी की भी। मन्नत जो होती है उसी की अपने घर में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भाभी की बात सुनती है, अपनी भाभी के अलावा वो किसी की कोई बात नहीं सुनती, ना उसका दिल करता है किसी को बात सुनने को, क्योंकि उसे पता होता है कि इनकी गैर अखलाकी हरकतें ही मुझे यहाँ तक लेके आई हैं, वरना तो किसी में इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे कोई तंग कर सके या कोई मुझे कोई उल्टा सीधा अलकाब दे सके या लक दे सके, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब उसे कोई खुद नहीं तंग करने की कोशिश करेगा तो वो क्यों तंग होगी, ठीक है। तो मन्नत जो होती है वो अपनी एक अलहदा ही वहम गुमान में रहती है।
نہ کسی کو کچھ کہتی ہے نہ کسی کو کہنے دیتی ہے۔ منت کا بھائی سے کہتا ہے کہ منت تم نے ٹینشن نہیں لینی، انشاءاللہ تمہاری شادی وہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی امی جو کہتی ہے کہنے دو، ٹھیک ہے، جب مراد تمہارے ساتھ ہے تو باقی تمہیں کوئی بھی۔ تو منت کہتی ہے بھائی جان ابھی سے یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں تو کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں شروع ہوا، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اور اپنا کام کرو عزت کے ساتھ، تمہیں بیاہ کے لے کے جائے گا، تم فکر مت کرو۔ منت کہتی چلیں ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کے آسرے یہ سارا کام جو ہے وہ چھوڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ میرا دل جو ہے مطمئن نہیں ہے، دل بس ایسے ہی ڈولے کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مراد کی امی جو ہوتی ہے نا، اس سے جب کہا جاتا ہے تو وہ مان جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو فرنیچر ہے یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کی بہو لے کر آ رہی ہے اور وہ جس طرح کا مرضی لے کر آئے، آپ کو اس سے کوئی بھی یا کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ہیں کہ آپ مان ہی نہیں کر رہی، سکون ہی نہیں ہے آپ کو، تو انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ جانے دیں ان سب باتوں کو اور اپنا جو بھی معاملات ہیں نا ان کو دیکھیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، جو بھی ان کا کرنا ہوتا ہے نا اور کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آپ ہیں کہ آپ کو جو ہے نا کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی بات ہے نا، اور ٹھیک ہے۔ تو لیکن منت جو ہے اسے اپنا جو بھی بتانا چاہتا ہے نا وہ بتا سکتے ہیں۔ تو مراد منت جو ہوتی ہے نا، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اپنا یہ معاملات جو ہیں وہ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیچاری اسی وقت اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ان سب معاملات سے جان چھڑوائی جا سکے۔ مراد کی امی جب کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھتی ہے، مراد بیچارہ ترلے منتیں کرنے بھی ہوتا ہے، امی مان جائے، امی مان جائے، ٹھیک ہے، لیکن امی جو ہے وہ کافی کبھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اسے کہا جاتا ہے کہ امی جان آپ ان سب باتوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، خدا کا واسطہ ہم کتنی دفعہ آپ کو کہہ چکے ہیں۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا تمہیں جو تم میرے اوپر ہی چڑھ دوڑنے کی کوشش کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امی جان آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا، لیکن آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سب باتوں کو چھوڑ دیں جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مان جائیں، بھائی کا رشتہ ہو لینے دیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا کون سا رشتہ پکڑا ہوا ہے، تو وہ اپنا رشتہ کر لے جا کے۔ دوسری طرف اس کا بھائی منت کا جو ہوتا ہے نا وہ بھی کافی غصے میں ہوتا ہے مراد کی امی کے رویے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی امی کا رویہ جو ہوتا ہے نا وہ بس ایسے ہی ہوتا ہے، نہ کسی کو کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ان کے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں بھی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا ان سب معاملات سے دور رہیں۔ منت کی دوست، مراد کی دوست جو ہوتی ہیں نا وہ بھی بیچاری اپنا معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، بس مراد کی امی ہی سب پھڈے کا جو ہے نا اس پھڈے کو ڈالا ہوتا ہے اور سبھی سے جان چھڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ منت بیچاری تھک ہار کے لیٹ جاتی ہے کیونکہ اسے بہت سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کی بات سن کبھی کسی کی بات سن، تو اس وجہ سے اب وہ باتیں سن سن کے تنگ آ چکی ہے، نہ کسی کو بات کرنا چاہتی ہے اور نہ کسی کو کچھ کہنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی جو ہے نا اس سے کسی بھی قسم کی کلام کرنے کی کوشش کرے۔ اب مراد جو ہوتا ہے نا وہ منت کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی کہ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے تم نے جو بھی بات کرنی ہے نا اپنی امی سے کرو اور اسے کہو کہ جب جہیز یا فرنیچر پسند آ جائے گا نا تب مجھے بیانے آ جانا، اس سے پہلے مجھے بیان ہے تو بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے بارے میں سوچنا بھی مت۔ تو منت بہت مراد بڑا پریشان ہوتا ہے بیچارہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈس اپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کائے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ ہے اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ اب جو فنکشن ہوتا ہے، تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، مراد کی امی جو ہوتی ہے نا مان گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سے ایک دفعہ مراد کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی کا سما جو ہے نا باندھ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی مراد کی بہنیں بھی اس خوشی کے سمے کو انجوائے کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مراد کی امی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی مشکلوں سے مانی ہوتی ہے، اب اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی اور پھڈا مت ڈال دینا، مراد کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دوست جو ہوتے ہیں نا وہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی اور پھڈا ڈال گیا تو اس کا جو ذمہ دار ہے نا وہ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ امی نے جو ہے نا میرے اوپر آ چڑھ دوڑنا ہے اور پھر میرے لیے بھی جو ہے نا مسئلے مسائل بن جائیں گے۔ تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، جشن ہو رہے ہوتے ہیں، ناچا گایا جا رہا ہوتا ہے، اور ہر بندہ جو ہوتا ہے نا اپنی فیلڈ میں
باہر صبر کیا جا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی منت کی طرف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب لڑکیاں جو ہوتی ہیں منت کی شادی کو انجوائے کر رہی ہوتی ہیں، اور منت جو ہوتی ہے نا وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ وہ کبھی کوئی بات کبھی کوئی، یعنی کہ ہر ایک لمحے کو انجوائے کرنا چاہتی ہے وہاں پہ۔